को हम मामूल का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कल क्योंकि नजम सेठी साहब हमारे साथ शरीक नहीं थे अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, इसलिए आज हम उनको दोबारा तकलीफ देकर ले आए हैं। सेठी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका आज का जो इदारिया है फ्राइडे टाइम्स का, उसमें आपने काफ़ी चीज़ों की वजाहत की है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है शहबाज शरीफ हुकूमत को, काबीना ने हल्फ भी उठा लिया, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत आ रही है कि जा रही है। अफवाहें हैं इस्लामाबाद में कि जी ये असेंबलियां तहलील करने वाले हैं, कभी ये बात हो रही है इत्तेहादियों की कि नहीं जी जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, उधर आईएमएफ में मुज़ाकरात अब के आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये किस तरफ जा रही है सरकार और पाकिस्तान? शुक्रिया सोलंकी साहब। दरअसल जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त इस हुकूमत का ये ख्याल था कि इनको अगले साल तक मोहलत मिली है मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए और सियासत को स्टेबलाइज करने के लिए। सर्टनली यही इम्प्रेशन उनको दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसीलिए आपने देखा कि पहले माह में तो वो काबीना बनाते रहे, कभी कोई कोई छोटी मोटी काम इधर किए वो किए और कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। यहाँ तक कि नैब के कवानीन में तरमीम लानी थी, जो कि शुरू से इन्होंने कहा था कि वो करेंगे, वो नहीं की इन्होंने। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रल लॉज की तरफ तवज्जो देंगे, वो भी नहीं की। इनका यही ख्याल था कि हम कुछ 1.5-2 साल के लिए अब आए हैं, और इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने ये तावन किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि अब हम ये मुश्किल फैसले जो है आईएमएफ के साथ और स्टेबलाइजेशन के साथ ये सब करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे इसकी, खा वो अनपॉपुलर हो, मगर हम ये करेंगे और फिर अगले साल जब वक्त आएगा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये उनका ख्याल था। अब ये ख्याल क्यों था? मेरा ख्याल है इसीलिए क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आ, तो फिर ये हुआ कि कोई इमरान खान साहब ने बहुत प्रेशर डालना शुरू कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, जो कि शायद मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा था कि शायद इतना प्रेशर उन पे नहीं आएगा। उनका ख्याल था कि खान साहब एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ घर चले जाएंगे जब वक्त आ जाएगा तो, और दूसरा ये कि जब घर चले जाएंगे तो जैसे बाकी हस्ब मामूल सियासी अपोजिशन लीडर्स रवैया उनका होता है कि कानून और के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर, तो उसी तरीके के साथ वो अपोजिशन करेंगे। मतलब ये था कि एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरा फेट क्या है, ठीक है। जैसे पहले लोग बाकी हुकूमतें भी निकाली गई, वो भी बाहर निकल के जरा अदालतों में घूमती थी, ज्यादा नहीं करते थे कुछ। तो उनका यही ख्याल था कि ये भी इसी किस्म की बात होगी, थोड़े बहुत तकरीरें शिरें होंगी, एक दो जलसे होंगे, मगर उसके बाद ठंडा हो जाएगा सारा कुछ। और फिर हम जब मुश्किल फैसले ये हुकूमत करेगी तो उस वक्त खान साहब गरजेंगे, बस ठीक है, वो हुकूमत के ऊपर गरजेंगे अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और हुकूमत को अनपॉपुलर करने के लिए। ये मेरा ख्याल है उनकी असेसमेंट थी। हालांकि खान साहब ने कहा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, मगर सोच रहे थे वहां उनका ख्याल था कि ये बातें ही हैं, कितना खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, अब खान साहब एक्चुअली बहुत खतरनाक हो गए और उन्होंने तो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे आर्मी चीफ के ऊपर नाम लेके अटैक किया कि किसी की तवक्को भी नहीं थी। और फिर उनके सोशल मीडिया ने इस तरीके के साथ रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स को उकसाया कि ये तवक्को भी नहीं थी कि इतना जज्बा और इस तरीके के साथ एक सोशल मीडिया कैंपेन बन जाएगी। और इवेंचुअली ये हुआ कि वो उसका बड़ा असर पड़ा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जबकि उनके अपने लोग, उन्होंने जनरल बाजवा के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया तो गुस्से में भी किया और तनकीद भी की कि क्यों निकाला आपने उनको। और वहां सबसे बड़ी बात ये थी इनको क्यों निकाला। अच्छा चलो निकालना ही था क्योंकि ये दायल थे और गड़बड़ कर रहे थे और कामयाब नहीं थे और बड़ी बदनामी हो रही थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये चोरों कोट अनकोट ये चोरों को क्यों लेके आप आए हैं?
क्योंकि वो जो बयानिया है चोरों चोर चोर चोर, वो ये मिडिल क्लास के अंदर काफी अरसे से था, और अब तो खैर वो इमरान खान साहब ने उसको काफी बढ़ाया है, और अब तो हाइट पे है वो इस वक्त। और ये अर्बन मिडिल क्लास के अंदर इसकी खसूसियत है। देहातों में इतना नहीं करप्शन को अहमियत दी जाती, मगर शहरों के अंदर जहाँ आपका कोई खास ताल्लुक आपके एमएनए एमपीए के साथ नहीं है, और आप इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उस वक्त इस किस्म के जो इश्यूज हैं वो उनकी काफी अहमियत बन जाती है मिडिल क्लास के लिए। वो कि सबसे ज्यादा जो असर होता है करप्ट प्रैक्टिसेस का, वो मिडिल क्लास के ऊपर होता है। देहातों में तो वो एमएनए एमपीए के साथ मिलके आवाम जो है अपनी नलके नालियां थाने और कचहरियों के मसले हल करते हैं, और वो सिफारिशों के साथ और करप्शन के साथ ही वो होता है। तो वहां तो हस्बे मामूल है ये कि कुछ फाइलों का पेट चलाने के लिए तो पहिए लगाने पड़ते हैं। हाँ, मगर उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्शन है वो मिडिल क्लासेस में होता है, सारी दुनिया में ऐसी है। तो ये खान साहब का बयानिया बड़ा पावरफुल था, और इसका फिर असर यही हुआ कि ठीक है, इनको आपने निकाल दिया है, तो आपने इनको क्यों, दूसरों को क्यों लेके आए हैं। अब उसका कोई खास जवाब नहीं था, बस यही था कि हम क्या करते हैं, खान साहब बड़ी मसले हमारे लिए उन्होंने क्रिएट किए हुए थे। और और फिर फाइनली जब खान साहब ने ये बात करनी शुरू की कि एक इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, तो इन्होंने तो वहां अंडरस्टैंडिंग नई हुकूमत के साथ यही थी कि जी आप अब चलाएं इसको, और इलेक्शन तो अगले साल अपने टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे होंगे। मगर ये जब प्रेशर पड़ा तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हलचल शुरू हुई। कुछ अरसे के लिए उन्होंने रेजिस्ट किया, मगर खान साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की अटैक की हुई थी। फिर एक स्टेज ऐसी आई जो कि मैं समझता हूँ 10-15 दिन पहले आई है, 15 दिन पहले या महीना, आधा महीना पहले आई है, 2-3 हफ्ते। एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा कि यार इलेक्शन जो है वो मसले तो हल नहीं करेगा मईशत के या मुल्क की, मगर एटलीस्ट हमारे से प्रेशर कम हो जाएगा। और हमें अपनी असेसमेंट यही है कि खान साहब इलेक्शन जीतेंगे तो नहीं, तो हम इनको एक इलेक्शन दे देते हैं, तो बेहतर यही होगा, सारा प्रेशर हम पे हट जाएगा इससे, और हम न्यूट्रल रहेंगे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देते हैं। जो कि इनकी ये ख्याल था, इनकी जो फोरकास्टिंग थी वो यही थी कि कोई किसी पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, और अगर किसी कोई पॉपुलर है तो वो नवाज शरीफ है, मगर अच्छा है खान साहब को फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो किसी को मेजोरिटी ना मिले, और फिर हम देख लेंगे बाद में। कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो बड़ा अच्छा होता है, हमारे कंट्रोल में रहती है कोalition गवर्नमेंट्स। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर ज्यादा तकड़ा हो जाता है तो वो गड़बड़ी करता है हमारे लिए, हमारे साथ आंखें दिखाता है और बात नहीं सुनता। तो ये सोच के फिर तो उन्होंने उस स्टेज पे पीडीएम को अप्रोच किया, और या इशारा किया कि ये जल्दी से आप ये इकदाम करें, आईएमएफ के साथ ये फैसले करें, कीमतें वीमतें बढ़ाएं जो आईएमएफ कह रहा है, बिकॉज हमें उसके साथ सख्त जरूरत है पैसों की, और वो पैसे रुके हुए हैं जब तक ये होगा नहीं। और उसके बाद एक बजट दें जल्दी से, जैसे आईएमएफ कहता है, और जुलाई में आप मेहरबानी करके घर चले जाएं, डिसॉल्व कर दें, और ताकि हम नए इलेक्शन कर लें। उसमें आ, सबको हम फ्री इलेक्शन दे देंगे, सबको फ्री हैंड होगा। मगर ये बेहतर होगा, इस वक्त तो वो लॉन्ग मार्च भी थ्रेटन कर रहा है, हमें भी, हमारे अंदर भी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड को अंडरमाइन कर रहा है। तो तो कोई ऐसी बात नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पे आप ये इकदाम कर लें और फिर आप घर चले जाएं। यहाँ आके फूट पड़ गई पीडीएम के अंदर। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक नहीं है, ये तो हमारे जाएंगे इलेक्शन से पहले, इस किस्म के हम सख्त मेजर्स लेंगे तो अवाम नाराज हो जाएगी हमसे। तो इस सिचुएशन में ये डामकडोल होना शुरू हो गया सारा। फिर लंदन जाना पड़ा कि जी नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर लिया जाए, और वहाँ यही फैसला हुआ कि नहीं, हम इस वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट इंसिस्ट करती है कि आपने इलेक्शन की तरफ जाना है अभी महीने के अंदर, 1.5 महीने में, तो फिर माजरत हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आपका पपेट जो है वो एक गंद छोड़ गया यहाँ, आप चाहते हैं कि हम वो गंद उठाएं, अपने आप को पलीत करें और फिर अवाम के ऊपर गंद फेंक दें, ये कैसे हो सकता है, और वो भी इलेक्शन से के इलेक्शन से उसके 1 दिन 10 दिन पहले, ये तो बहुत ज्यादती है, ऐसे नहीं हो सकता। तो उससे बेहतर यही है कि हम घर चले जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ थोड़ा बहुत हाथ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, और हम फिर घर ही चले जाएं तो बेहतर है, और आप अपने केयर टेकर्स ले आए, और ये सारे जो सख्त कदम है ये आप खुद ही अ, उनके जरिए करवा लें, और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, फिर ठीक है, हम भुगत लेंगे जो कुछ होना है, फिर हम देख लेंगे काम को।
تو یہ اس طریقے سے یہ آرگیومنٹس آئی گئیں اور یہ ہوا وہ ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے، اس کو میں ختم کرتا ہوں، کہ شہباز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو یہی انسٹرکشنز اور یہی وہاں فیصلے ہوئے. کافی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر ساری سائڈز کی. مگر ایک مسئلہ تھا، نون لیگ نے تو فیصلہ کر لیا کہ بہتر یہی ہے کہ ابھی ہم گھر آ جائیں. مگر آئی تھنک زرداری صاحب اتفاق نہیں کرتے تھے. زرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ نو پرابلم، میں نے اتنی محنت کی ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بنانے میں، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ساری محنت تو میں نے کی ہے، سب کے ساتھ تو میں نے لین دین کی ہے، ڈیلنگ کی ہے، اور میں نے اپنا زبان دی ہوئی ہے ہر ایک کو. تو آپ رہنے دیں، میں سنبھال لوں گا. آپ شہباز شریف صاحب کو کنٹینیو کریں، اور یہ جو سارا مشکل فیصلے ہیں، یہ اور بھی راستے ہیں قیمتیں بڑھانے کے علاوہ بھی، اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ بھی. 1.5 سال کے اندر اندر آہستہ آہستہ ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، اور اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالیں گے عوام کے اوپر. اور تو ہم اس کو رہنا چاہیے ہمیں. مگر مسئلہ جو تھا وہ دو مسئلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ کیا کس قسم کے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز زرداری صاحب پروپوز کر رہے تھے، کیا وہ کامیاب ہو جائیں گی؟ جو آئی ایم ایف ہے اس کو کنونس کر لیا جائے گا. اور دوسری بات یہ تھی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کنونس کر سکیں گے؟ کیا فکر نہ کریں، عمران کو بھی ہم سنبھال لیں گے، معیشت کو بھی ہم سنبھال لیں گے، اور آپ کے اوپر کوئی اور زیادہ دباؤ یا پریشر نہیں آئے گا. تو یہاں تک بات پہنچی. تو جب یہ واپس آئے تو زرداری صاحب نے پھر میرا خیال ہے یہ پھڈا ڈال دیا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، گل ہی کوئی نہیں، میں کر لوں گا، اور میں سنبھال لوں گا. اور اس کشمکش کے اندر ابھی بھی میرا خیال ہے کہ لندن والوں کا ایک موقف ہے، اور زرداری صاحب کا دوسرا موقف ہے، اور شہباز شریف صاحب اور اس کی کابینہ پھنسے ہوئے ہیں بٹوین اے ہارڈ پلیس اینڈ این irresistible فورس، آپ کہہ سکتے ہیں. مگر میرا اپنا جو موقف ہے، موقف اور انفارمیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تلی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے کہ نہیں، جولائی کے اندر آپ نے الیکشن کال کرنی ہے، کیئر ٹیکر آئے گا، اور پھر سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہوگی، اکتوبر تک ایک نئی حکومت آ جائے گی. تو اور آپ جو بھی کریں، آپ جائیں، آپ لوگ کو جانا ہی جانا ہے، ہم لمبا اس کو نہیں کھینچ سکتے. ابھی تک تو یہ صورتحال ہے. آج میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب نے ایک ملاقات کی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور یقینی طور پہ وہاں یہی باتیں ہوئی ہوں گی. زرداری صاحب نے دلاسا دیا ہوگا کہ آپ فکر نہ کریں. پھر زرداری صاحب نے ضرور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات کی ہوگی، مجھے نہیں پتا کی ہے کہ نہیں کی، مگر کریں گے وہ، کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں. مگر اصلی بات یہی ہوگی کہ جی پھر اسٹیبلشمنٹ کو کون سمجھائے گا؟ وہ یہی آگے سے زرداری صاحب کہیں گے آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گا میں سمجھا لوں گا ان کو. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھے گی. اور اور اگر اسٹیبلشمنٹ کہہ بھی دیتی ہے ان کو کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ بات صحیح کہتے ہیں، فکر نہ کریں، چلے جی آپ گو ہیڈ کر لیں، آپ کو ہم گارنٹی، ہم کہتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ رہے ہیں 1.5 سال. تو ایکچولی 1.5 سال کسی سٹیج پہ بھی اگر عمران خان صاحب کا پھر سے پریشر آ گیا تو پہلے پریشر میں وہ نہیں برداشت کر چکے، اب وہ لانگ مارچ کا پریشر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اسی لیے خان صاحب تھوڑا بہت ملتوی کرتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ یہی پیغام دے رہی ہے کہ ابھی لانگ مارچ نہ کرو، ابھی نہ کرو، ہم مسئلے حل کرانے والے ہیں. ان کو یا تو یہ گھر چلے جائیں گے اور الیکشن ہو جائے گی، تو ہم کیئر ٹیکرز لانے والے ہیں، فکر نہ کریں، فکر نہ کریں. تو ابھی آپ لانگ مارچ نہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ اس سے کہہ دیا لانگ مارچ ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا پیچھے ہٹنا. ان کو بھی روکا ہوا ہے، اور ادھر بھی ان کو بھی کہہ رہے ہیں کرو کرو یہ سائن کرو اور پھر گھر جاؤ، کرو کرو تو سائن جاؤ. اور ادھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں واپس، نہ کریں کچھ بھی، اور لیٹ دا کیئر ٹیکرز ڈو اٹ، اور ان کے حوالے کریں. ان کا گند، انہوں نے گند پھیلایا، ان کو حوالے کریں، خود مسئلے حل کریں، ہمیں کیا ہے اس سے. اور دوسری طرف زرداری صاحب اور لگے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کہنے کے لیے کہ میرے حوالے کرو، میں سنبھال لوں گا، عمران کو بھی میں سنبھال لوں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں سنبھال لوں گا. تو یہ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کو اگلے 2-3 دن کے اندر جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ نظر آ جائے گا. سیٹھی صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی اس سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ مسکیلکولیشن تھی تو یہ تو بہت بڑی مسکیلکولیشن تھی. یہ جو آج کے جو مخلوط حکومت کے جو سیاسی رہنما ہیں، یہ تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. انہوں نے کیسے مسکیلکولیٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ انہوں نے کیسے مسکیلکولیٹ کیا کہ عمران خان کیا کرے گی، کیا کریں گے؟
اور آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں نے کیسے مس کیلکولیٹ کیا کہ عمران خان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال مس کیلکولیشن اسٹیبلشمنٹ ہم لوگوں نے کی ہے. اگر کسی نے مس کیلکولیشن کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. کیونکہ دیکھیے آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے 1.5 سال دینا ہے ان کو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر عمران خان دھن آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی سپورٹ کرے گی اس کو. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لانگ مارچ میں کیا ایشو ہے؟ ابھی بھی کوئی ایشو نہیں. عمران خان صاحب لانگ مارچ 1 نہیں 10 کریں، پہلے بھی تو کر کے دیکھا ہے نا. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی ان کے، اور جب انہوں نے لانگ مارچ ادھر نہیں کیے تھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر اس کے پاس سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوں. مگر اگر اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو یہ لانگ مارچ کرتے ہیں، یہ جتنے جلسے کر رہے ہیں کیا فرق پڑا اس کے ساتھ؟ اب ایک ہی ہے نا کہ یہ اب کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اسلام آباد. تو اب 2 صورتیں ہیں، اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں تو یا ان کو آنے دیا جائے اور یا ان کو روک دیا جائے. روکنے کے لیے تو پولیس بھی چاہیے اور رینجرز بھی چاہیے ہوں گے بیک اپ کے لیے. اور اگر رینجرز نہیں ملیں گے تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. اور اگر انہوں نے اسلام آباد آنا ہے اور پرامن رہنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ 10 دن رہے 15 دن رہے، گرمی شدید ہے، بارشیں ہونے والی ہے، یہ لانگ مارچ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو. اب فیصلہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف چینج کر لیا، انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. ہماری طرف سے میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے ان کو روکنا ہے خان صاحب کو اور ان کو کہنا کہ انتظار کریں اگلے سال، کوئی ایشو نہیں ہے. مگر اگر اسٹیبلشمنٹ پھسل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے نا. جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو پھر کیا کرے گی یہ حکومت؟ پھر اکیلی رہ جائے گی. ادھر سے عمران خان دن آ رہے ہوں گے، ادھر سے یہ بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں تک کچھ نہیں کر سکتے کیا، یہ کہیں گے الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں. تو یہ سچویشن ہے. یہ ساری مس کیلکولیشن اگر کسی سے ہوئی ہے کہ یہ کتنا خطرناک بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی. اور یہ آج سوشل میڈیا جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کیمپین کر لے، کیا فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے اگر وہ پاورز ہونے ہوں. ابھی آپ 1-2 ووٹس کے ساتھ بھی تو خان صاحب بھی کتنے ووٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی تو خان صاحب کی چھٹی ہو گئی. تو یہی ہوتا ہے. اگر اور اس کے ساتھ اگر 4 سال ان کو چلایا ہے اور اس وقت ایک قومی ایمرجنسی ہوئی ہے، فائنینشیل ایمرجنسی ہے، اور ایک منتخب حکومت ہے اس وقت جو کہ ڈیموکریٹکلی آئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کا سہارا بنے؟ ستون نہ بنے، سہارا تو بنے، ان کے خلاف کاروائی تو نہ کرے نا، پھر وہ سنبھال لیں گے. مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ ان کے اندر ایک انتشار ہے یا ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ ہمارے اندر ہی کوئی بغاوت نہ ہو جائے، ہمارے اندر ہی، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پوری کوشش کی ہے نا کہ کسی طریقے کے ساتھ بغاوت ہو جائے اندر اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف، اور ان کے حمایتی جو ہیں وہ اوپر آ جائیں and so on and so forth. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اگر مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا کمزوری کا اظہار ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے ہوا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی عمران خان صاحب کو نکالنا تو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں وہ پہلے دن ہی نکال سکتے تھے. انہوں نے نیوٹرلٹی شو کی تو ان کو 5 مہینے لگ گئے یہ سب کو، سرداری صاحب کو، ان سب کو اکٹھا کرنا. اب اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کرائیں تو یہ نیوٹرلٹی تو نہیں ہے، تو پازیٹیوٹی ہے نا. یہ تو ایک آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. تو پھر تو ظاہر ہے اس سچویشن میں تو کوئی حکومت نہیں سروائیو کر سکتی. ایک فون کال کی حکومت یہ مار ہے، جیسے عمران خان صاحب ایم کیو ایم کی ایک فون کال کی مار تھے، تو ادھر یہ بھی ایک ایم کیو ایم کی فون کال کی مار ہے. تو یہ ہے میرا خیال کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہوئی. اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا اگر کوئی یو ٹرن ہوئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ وہ کوئی گارنٹیاں نہیں دیتی، اور ہر وقت وہ ڈرائنگ بورڈ پہ ہوتے ہیں، ہر وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پاور سارا آخری پاور انہیں کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے کر لیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سیٹھی صاحب، پاکستان جو ہے وہ بڑا زرخیز ملک ہے جہاں تک سازشوں اور سازشی نظریوں کے حوالے سے. تو ایک جو طاقتور سازشی نظریہ جو آج کل آپ کو سننے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ جی یہ تو عمران کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں، یہ عمران کو زیادہ تگڑا طاقتور کر کے اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر کے اس کے اوپر جو تنقید تھی
جو گولہ باری تھی اس کو صاف کر کے اس کو ہیرو بنا کر دوبارہ اس پہ جھاڑ پونچھ پالش کر کے طاقتور بنا کر لانے کا منصوبہ تھا، اور اس میں یہ جو سابق حزب اختلاف کی اور آج کی جو حکومت کی جماعتیں ہیں وہ ماموں بن گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ماموں بنایا۔ کنسپریسی تھیریز عام طور پہ فضولی ہوتی ہے، لمبی چوڑی کھینچائی ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی جان مان ہوتی کوئی نہیں۔ یہاں تو دو بندے بیٹھ کے کنسپریسی نہیں کر سکتے، تیسرے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی کنسپریسی کہ جی انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو 5 مہینے لگائیں گے، اپنے آپ کو گالی دلوائیں گے، فوج کی یونٹی آف کمانڈ کو کمزور کریں گے، انڈیا میں خوشی کا اظہار ہوگا، بڑی بدنامی پاکستان میں ہوگی، سیکرڈ اور ہولی کاؤ کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، یہ اسی لیے تاکہ اس کو ہم باہر نکالیں پھر واپس لے کے آئیں۔ نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب واز گیٹنگ ٹو بگ فار ہز بوٹس، اور خان صاحب کے جو ارادے تھے وہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی پسند نہیں تھے۔ ایک تو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر رہے تھے آپ کو اپنے مین پارٹنرز کے ساتھ جن کے ذریعے معیشت چلتی ہے، پھر بھی، اور اس کے بعد پھر وہ فوج کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے جو کہ فوج کی لیڈرشپ کو منظور نہیں تھی، اور فائنلی وہ پھر اپنے آپ کے لیے ایشورنس کر رہے تھے کہ جمہوریت اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کو فارغ کر کے وہ خود ہی ایک اگلے 5 سال، 1.5 سال یہ اور اگلے 5 سال کے لیے پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور ایسے فوجی جرنیلوں کو سامنے لائیں جو کہ ان کی اوپنلی مدد کریں۔ اور تو ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو سارا ملک کا ہی گڑبڑ ہو جائے گی، انٹرنیشنلی آئسولیشن ہو جائے گی اور ڈومیسٹکلی بھی ڈویژن ہو جائے گی، اور یہ ملک جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا، اس میں بڑی پارٹیز ہیں، بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ مولانا از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، پیپلز پارٹی از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، نون لیگ از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، بڑے ان کے ووٹ بینکس ہیں، اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ کیسے خان صاحب کو وہ لائے تھے، کتنے خان صاحب کے ایکچوئل ووٹس تھے اور کتنے ڈلوائے گئے۔ تو میرا خیال ہے انہیں کوئی ایلوژن نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کے کتنے پاورفل ہے یا نہیں ہے، انہیں یہ تکلیف تھی کہ یہ تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تمہارا خیال تھا ہماری بات سنیں گے اور مسئلے حل کریں گے، یہ تو انہوں نے تو مسائل بڑھا دیے ہمارے لیے، اور اوپر سے اب روٹی پانی بھی بند ہونے جا رہا ہے جس قسم کی یہ معیشت چلا رہے ہیں یا حکومت حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو سارا سسٹم کوئی آج یہ ساری اپوزیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کل ہم کو پولیس فورس بنا دیں گے جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، تو نہیں، دس از ناٹ آن۔ تو ایسی کوئی کنسپریسی تھیوری از نان سینس۔ اگر ایسی بات ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ ایک چانس نہیں لیا جا رہا کہ اس وقت جو ایک مظلوم عمران خان جس کو سازش کے ذریعے نکالا گیا اور اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر سارے موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ الیکشن میں جائیں، تو اس میں یہ چانس نہیں بن رہا کہ جی وہ زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے اور وہ سارے مسائل جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرات تھے عمران کی جو کارکردگی، یہ تو پھر ری پلے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے یہ بھی اسیسمنٹ غلط ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کسی سازش کے ذریعے ان کو نہیں نکالا گیا، اگر سازش تھی تو انہوں نے کی تھی، لیٹس بی ویری کلیئر۔ نومبر پچھلے سال تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارا کچھ ہنکی ڈوری چل رہا تھا، اپوزیشن ڈپریس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب پریشان تھے کہ جیل جائیں گے نہیں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے اوپر پھٹا پڑ گیا، اچھا خاصا پھٹا پڑا، اس کو تو انڈر ایسٹیمیٹ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ جناب 4 ماہ سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چینج کریں ہمارے انٹرنل ریکوائرمنٹس، ہماری پوسٹنگز ہیں، ہماری ٹرانسفرز ہیں، اور آپ ہمیں کرنے نہیں دے رہے اور ہمیں لاری رپا دیتے، اور چیف آتا ہے، چیف کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگلے مہینے میں کر دوں گا، وہ جا کے اپنے کور کمانڈرز میں کہتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اگلے مہینے ہو جائے گا، نو پرابلم، تو پھر 1 مہینہ گزر جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کب ہونا ہے، وہ پھر جاتے ہیں کہ اگلے مہینے ہو جائے گا، یار اس از نو جوک۔ تو اس لیے یہ اگر کسی نے کلہاڑی ماری ہے اپنے پاؤں کے اوپر تو وہ تو عمران خان صاحب نے خود ماری ہے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی انسیکیورٹی کی، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب وقت آ گیا آئی ایس آئی چیف کو چینج کرے گا تو چینج کر دیتے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کر دیتے اور آپ آرام سے بیٹھتے، مگر انہوں نے جھگڑا لیا فوج کے ساتھ، اور جب جھگڑا لیا تو پھر وہ بھگتنا پڑا،
تو سازش کہاں سے ہوتی؟ سازش تو ہوتی اگر اس وقت فوج ان کو فوری طور پہ آنکھ مارتی اور کہتی کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لے. اتنا لمبا چوڑا کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو لمبا چوڑا اس لیے کھینچا گیا کہ کنسپریسی تھی ہی نہیں. کنسپریسی ہوتی تو وہ تو 1 مہینے میں فارغ ہو جاتا. یہ زرداری صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے. یہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی تھی نہیں, اس کو واپس لانا, کڑوا گھوٹ کرنا, جبکہ یہ کہہ چکے تھے کہ نہیں نہیں نہیں, اور دوسرے کہتے تھے ہم نے ریزگنیشن تو کرنے نہیں ہے, ہم نے تو ریزگنیشن کرنے ہیں, ہم نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہی نہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا اور سمجھانا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو توڑنا, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کنسپریسی نہیں تھی, نہ ہی یہ کنسپریسی تھی, یہ تو اوپن میں ہو رہا تھا, اس میں تو کوئی خفیہ چیز ہی نہیں تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کنسپریسی کی ہے وہی خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. سیٹھی صاحب, جو شروع میں آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چل جائے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی یا بالآخر ان کو اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی؟ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب پوری کوشش کریں گے ابھی, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے, پھر وہ نواز شریف کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے, اور 50-50 ہے کہ وہ ٹائم ان کو تھوڑا سا مل جائے گا. شاید وہ نواز شریف صاحب کو کہیں نہیں 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 میں کر لوں گا, اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہیں نہیں آپ پلیز ہمیں کرنے دیں. مگر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل گورنمنٹ یہ نہ جائے یا پرسوں یہ گورنمنٹ نہ جائے, ہو سکتا ہے یہ 15 دن کے بعد جب یہ کچھ اقدامات کر لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور کہ آپ جائیں. تو کیا اس سے کوئی گارنٹیز ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی نہیں گارنٹیز ملتی. تو پھر زرداری صاحب کہاں جائیں گے؟ دیکھیے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے ایکسپیریمنٹ جو ہے 1.5 سال والا, تو زرداری صاحب کا بڑا فائدہ ہے, کیونکہ ان کے صاحبزادے کو ایک فارن منسٹری مل چکی ہے, وہ اب پہلے امریکہ گئے ہیں, وہاں انہوں نے تعلقات بنائے ہیں, اب وہ چائنا جا رہے ہیں. تو آصف زرداری تو ان کی ٹریننگ کر رہا ہے اور ان کی تیاری کر رہا ہے. نقصان آصف زرداری کو کوئی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری کی کنسٹیٹوئنسی سندھ میں ہے. یہ کارکردگی اور یہ آئی ایم ایف کو سائن کرنا یا یہ ذمہ داری لینا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی پارٹی سارا بوجھ جو ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا, وہ خصوصاً پنجاب کے. تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب کو تو کامیابی ہی کامیابی ہے, اور اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب کو کوئی فیلئر نہیں ہوگا, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کا ہوگا. تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس کو کھینچا جائے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو نہ صحیح, کیا ہوا, کیا فرق پڑے گا اگر 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد گھر جانا پڑ گیا. کم از کم ان 4-5 ہفتوں کے اندر وہ اپنے کوئی کام وام کروا لیں گے, کچھ قانون بنوا لیں گے, کچھ ای سی ایل سے اتروا لیں گے, کچھ اور پکے پاؤں جما لیں گے اپنے سندھ کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چیز چلے, اور اگر یہ فیل ہوتی ہے تو سو واٹ, مگر چلانی تو ہے. ہم نے خود ہتھیار نہیں چھوڑ کے گھر جانا, مگر سارے کے سارا جو بوجھ ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا اگر یہ فیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں یہ حکومت کو گھر جانا ہی پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی اور خان صاحب اپنا دندنانا نہیں روکیں گے, اور یہ عین ممکن ہے کہ ان کے لوگ اور بھی وائلنٹ ہو جائیں. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو صرف اس کو اسی سچویشن میں گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو خان صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آخری سوال یہ بتائیں کہ اگر آج شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں اور اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں, جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات, نگران حکومت جو بن جائے گی, وہ آئینی طور پر تو ان کے پاس صرف 3 مہینے ہیں, وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ مسائل تو 10 دن میں تو حل ہونے والے نہیں ہیں, مگر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ سائن کرے گی مشکل اقدامات کا اور کرے گی امپلیمنٹ, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بیکاز انہوں نے الیکشن نہیں لڑنی, جتنی مرضی گالی پڑ جائے عوام کی طرف سے, جتنی مرضی عوام کی چیخیں نکلیں, مگر بزنس کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سارے بڑے خوش ہوں گے, اور فوری طور پہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے دے گا, اور جیسے ہی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گا تو سعودی عربیہ بھی دے دے گا, ورلڈ بینک بھی دے دے گا, اے ڈی بی بھی دے دے گا, اور لوگ بھی دے دیں گے.
اور امریکہ کا رویہ بھی جو ہے نرم ہو جائے گا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ چلا لیں گے کیئر ٹیکر کے ساتھ 3 مہینے. سوال میرے لیے یہ بنے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیا کیئر ٹیکر 3 مہینے کے بعد گھر چلے جائیں گے الیکشن کرا کے, اور ایک نئی حکومت آئے گی اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, جہاں خان صاحب اس کے ریزلٹس مانیں گے نہیں جب تک ان کو میجورٹی نہیں ملے گی, پھر وہی انتشار شروع ہو جائے گا, پھر اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی, یا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جوڈیشری کا سہارا لے کے اور کیئر ٹیکرز کو ایکسٹینڈ کر دے گی. اور اگر کیئر ٹیکرز ایکسٹینڈ ہو گئے تو پھر عمران خان بھی اتنی چیخیں نہیں مارے گا, اور نون لیگ بھی اتنی چیخیں نہیں مارے گی, اور پیپلز پارٹی بھی اتنی چیخیں نہیں مارے گی کہ ہمیں لے کے آؤ, مگر ان کے خلاف ضرور چیخیں مارے گا. سارے ایک صفحے پہ آ جائیں گے اور کہیں گے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. تو وہ پھر ایک نئی کرائسس بن سکتی ہے کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشن کا, اور پھر جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب کا مشترکہ پریشر جو ہے وہ آئے گا, یا اس کو سنبھال لیں گے یا نہیں سنبھال لیں گے, یا پھر ایک نئی کرائسس شروع ہو جائے گی. دیٹ لیکن از دا ریئل کوشچن. آئین میں تو صرف 3 مہینے ہیں کیئر ٹیکر حکومت کے پاس, تو اس سے آگے کیسے جائے؟ بس کریں اب, میں اس کا جواب دے چکا ہوں آپ کو. بہت شکریہ سیٹھی صاحب, آئین کی باتیں نہ کیا کریں پلیز. بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.